का क्या कसूर था, अल्लाह ने ये क्या कर दिया, उन बच्चों का क्या कसूर था, उन औरतों का क्या कसूर था। वो लोग तो बड़े नेक लोग थे, वहां जलजले क्यों आ गए? फिसलता पाँव है, टूटता बाजू है, अब ये बाजू कहे बेड़ी बुढ़िया मेरा की कसूर आई, मैनू क्यों तोड़े आई? फिसला पाँव, टूटा सर, फिसला पाँव, टूटी कमर, ये क्या चक्कर है? वह पाँव टूटे, पाँव फिसला। इधर हमारे इलाके का बड़ा जमींदार, पाँव फिसला, जमीन पे गिरा, नीचे कोई सख्त चीज थी, कमर पे चोट लगी, आज तक 20 साल हो गए वो कुर्सी पर बैठा। तो गिला तो पाँव का था, कसूर तो पाँव का था, चोट यहां क्यों लगी? सारी कौम एक जिस्म की तरह है, जब उसमें फसाद फैलता है थोड़ा कहीं भी जाहिर हो सकता है, जब खून में फसाद फैलता है तो थोड़ा कहीं भी निकल सकता है। ये तो मैं दे रहा हूं एक अकली दलील, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरा अल्लाह कहता है ला युसअलु अम्मा यफ़अल, ये दलील असल है कि अल्लाह के किए को चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्यों किया? क्यों किया उसको कहते हैं क्यों किया, जो गलत भी करे सही भी करे, जो करता ही ठीक हो उसे ये कैसे कहा जाए कि या अल्लाह ये तूने क्या किया? हम उससे कहेंगे क्यों किया जिसका इल्म नाकिस हो, तो ये क्या कर दिया। और अल्लाह जिसका इल्म कामिल हो उसे कैसे कहा जा सकता है या अल्लाह क्यों किया? हम उससे कहेंगे क्यों किया, तो जुल्म भी करता हो अदल भी करता हो, और जो सरापा अदल हो, जो सरापा रहम हो, जो सरापा करम हो, उसे नहीं कहा जा सकता या अल्लाह ये क्या कर दिया, ये क्यों किया। क्यों किया उसे कहा जाता है जिसका देखना कामिल ना हो, जिसका सुनना कामिल ना हो, जिसकी नजर कामिल ना हो, जिसकी खबर कामिल ना हो, जिसका देखना माज़ी हाल मुस्तक़बिल पर मुहीत हो, जिसका सुनना अव्वलीन आखिरीन पर मुहीत हो, उसे कैसे कहा जाए कि या अल्लाह ये क्यों किया, ये क्या किया? जबकि वो माऊ से 70 का लफ्ज कभी भी अरबी जुबान में अदद नहीं बताता। 70 का लफ्ज अरबी जुबान में वो माना देता है जो उर्दू में 100 का लफ्ज माना देता है। अब भाई तुम्हें 100 दफा कहा है, क्या मतलब? गिन के 100 दफा कहा है? बहुत दफा कहा है। 70 का मतलब बहुत ज्यादा। अल्लाह अपने बंदे से माओ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। जब वो कुछ करता है तो वो अदल ही करता है, जुल्म नहीं करता। जब वो करता है तो रहम ही करता है। खास तौर पर इस उम्मत पर अल्लाह का रहम ही रहम है। जलजला भी आया, अजाब की शक्ल भी आई, तो भी रहम ही है। इस उम्मत के लिए दुआएं दो कमली वाले को जो जाते हुए दुआ करवा गया था, जाते हुए अल्लाह को मना गया, वरना तो हम तो बंदर खंजीर बन जाते। ये दुआएं दो मदीने वाले को। बनी इसराइल काफिर नहीं थे, मुसलमान थे जो बंदर और खंजीर बने। सुन रहे हैं मेरी बात? बनु इसराइल काफिर नहीं थे, मुसलमान थे। अल्लाह ने कहा मछली ना खाओ, तो उन्होंने चक्कर चलाया, हफ्ते के दिन नहीं खानी, हफ्ते को पकड़ के इतवार को खा लेते थे। ईमान वाले थे, मुसलमान थे, काफिर नहीं थे। कूनू किरदतन खासिइन, हो जाओ बंदर बन के जलील हो जाओ, बंदर बन जाओ जलील होकर। सब बंदर बना। ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले काफिर नहीं थे, अहले ईमान थे। अल्लाह ने कहा खिंजीर बन जाओ, वजाल मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर। तो क्या ख्याल है, जिना करना मछली खाने से बड़ा गुनाह है। माऊ का नाफरमानी मछली खाने से बड़ा गुनाह है। काजी के कलम का बिक जाना चंद टकों पर, यह मछली खाने से बड़ा गुनाह है। सूद खाना मछली खाने से बड़ा गुनाह है। कत्ल के बाजार गर्म कर देना मछली खाने से बड़ा जुर्म है। हम क्यों ना बने बंदर और खंजीर। 12 रबीउल अव्वल है, सख्त गर्मी का दिन है, जून का तपता हुआ सूरज निकल चुका है, चाश्त का वक्त आता है तो एकदम जिब्रील दरवाजे पर नमूदार होते हैं और अंदर आकर बड़े अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मलकुल मौत दरवाजे पे पहुंच चुके हैं, अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। जहां मलकुल मौत भी पूछ के जाए, आपने कहा आने दो। सुबुल हुदा वर रशाद, ये अल्लामा सालिही की बहुत मारकतुल आरात तसनीफ है, उसमें ये रिवायत बता रहा हूं। आपने कहा आ जाए, मलकुल मौत अंदर आ गए, एक और फरिश्ता था, दोनों साथ आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह जब से मौत का काम मेरे जिम्मे लगा है, पहला मौका है कि अल्लाह ने फरमाया पूछ के जाना, और ये पहला मौका है अल्लाह ताला ने फरमाया पूछ लेना, आना चाहे तो ले आना, वरना छोड़ के वापस आ जाना। तो आपने फरमाया अगर मैं कहूं मेरी जान निकालो तो मेरी भी निकालोगे? हाँ जी, आपकी भी निकालो।
تو آپ نے جبریل کو آنکھوں آنکھوں سے سوال کیا، جیسے ہم کہتے کیا رائے ہے تیری، کیا رائے ہے تیری؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، اللہ ملاقات کا شوق رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل سے، اچھا واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، میں جاؤں کہ رہوں۔ یہ کام اس وقت نہ ہوا ہوتا تو آج دھرتی میں مسلمانوں میں کوئی انسان نہ ہوتا سوائے کوئی ملک الموت کھڑا ہوا ہے، فرشتہ کھڑا ہوا ہے جو ساتھ آیا تھا۔ جبریل واپس پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں، اب ان کو کوئی نہیں بندر خنزیر بنائے گا، یہ میری طرف سے اضافہ ہے۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھ ٹھنڈی ہے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ بلا لے اپنے پاس۔ تو جبریل ایک دم غمگین ہو گیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے کبھی نہ آؤں گا۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا اللہ کے امر کو پورا کرو۔ اوہو، جو چند لمحات باقی تھے اس میں بھی امت کو نصیحت سے خالی نہیں جانے دیا، ان اوقات کو دو لفظ فرمائے، دو لفظ میں سارا دین بیان کر دیا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ابھی رمضان میں اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ دوسری نصیحت وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں سے برا سلوک نہ کرنا، اپنے غلاموں سے، نوکروں سے، ماتحتوں سے، غریبوں سے۔ اس ما ملکت ایمانکم سے صرف غلام مراد نہیں، سارا کمزور طبقہ، غریب طبقہ، مسکین طبقہ، کہ میرا اللہ کہتا انا عند المنکسرۃ قلوبہم، ٹوٹے دلوں میں تمہیں رب ملے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں۔ عائشہ، آپ نے کہا عائشہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ تجھے اپنا قرب دے، مسکینوں سے محبت کیا کر۔ تو آپ نے کہا غلام، ماتحت سے اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ ہائے ہائے، گالیوں کے بم پھٹ رہے ہیں روزانہ۔ ماں بہن کی جب کوئی گالی دیتا ہے، کسی نوکر کو، کسی ڈرائیور کو، کسی ماتحت کو جب کوئی ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو کائنات پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ سنو، میں ذمہ داری سے تمہیں کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کا توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے۔ دونوں نصیحتیں تار تار ہو گئیں۔ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ، اسلام آباد کی امت نماز نہ چھوڑنا، پاکستان کی امت، ہند و سندھ کی امت، ایران و توران کی امت نماز نہ چھوڑنا۔ 95% نماز چھوڑ گئے، رمضان میں کوئی 10% بڑھ جاتے ہیں، 70-80% رمضان میں بھی نہیں پڑھتے۔ اس وقت یہ مسئلہ اللہ سے حل کروائے، یا اللہ پر مہربانی کرنا، میری امت پر عذاب بھی آئیں، وہ نہ آئیں جو پہلوں پر آئے تھے، کہ کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا، کوئی پتھر بن گیا۔ قوموں کو اللہ نے پتھر بنایا۔ وصاف و نائلہ نے بیت اللہ میں زنا کیا، اللہ نے دونوں کو پتھر بنا کے پھینک دیا۔ پھر ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، اذا اتخذ الفیء جولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واتاع الرجل زوجته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفعت الاصوات في المساجد وشربت الخمور ولعن آخر هذه الامة اولها۔ 15 باتیں آپ نے فرمایا جب حکومت کے اہلکار بددیانت ہو جائیں گے، جب
حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ لیں گے۔ اب آپ ذرا انصاف کرتے جانا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ لیں گے، غریب کے پاس، عوام کے پاس، عوام کا اکٹھا کیا ہوا پیسہ ان کی طرف واپس نہیں لوٹے گا، بلکہ حکومت کے افسران کے بیچ میں تقسیم ہو جائے گا۔ اذا اتخذ الفیء دولا، یہ ہو رہا ہے بھائی کہ نہیں ہو رہا؟ ہونے والے کی دلیل کیا دینی؟ خبر دینے والے کی خبر سچی ہے۔ جب حکومت کے کارندے حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے۔ ایک واقعہ سنانے کو، میرے دوست تھے سیکٹری، ریٹائر ہو گئے، کہنے کہ میری اسلام آباد پوسٹنگ ہو گئی، وہ واپس جلدی آ گئے، 6 مہینے بعد واپس آ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ میں نے سوچا اگر 1 سال رہ گیا تو یا پاگل ہو جاؤں گا یا اوروں کی طرح بددیانت ہو جاؤں گا، تو میں اس عہدے پر پہنچ کر آج تک گھر نہیں بنا سکا۔ اور شام کو جب بیٹھتے کوئی کہتا ہے سوئٹزرلینڈ میں اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے، امریکہ میں اتنے ہو گئے، انگلستان میں اتنے ہو گئے، اتنے پلاٹ بن گئے، اتنی جائیداد بن گئی، تو سن کہنے لگے 2 باتوں میں سے ایک کا ہونا یقینی مجھے نظر آنے لگا کہ یا میں پاگل ہو جاؤں گا یا میں کرپٹ ہو جاؤں گا۔ میں محنت کر کے پھر آ کے کھڑے لینے لگ گیا ہوں کہ باقی ایام گزار دوں۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے افسران حکومت کا پیسہ خود کھا جائیں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جزا سزا کی نہیں ہے۔ اللہ ظالم کو بھی دیکھتا ہے، مظلوم کو بھی دیکھتا ہے۔ ایک سیکٹری ریٹائر ہو رہا ہے، گھر نہیں بنا سکا۔ ایک سیکٹری وہ ریٹائر ہو رہا ہے اور اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک ڈی آئی جی، آئی جی، ایک تھانے دار ریٹائر ہو رہا ہے اور اس کے پاس بچے کی فیس کے پیسے کوئی نہیں ہیں، اور ایک ریٹائر ہو رہا ہے۔ تم مزے کی بات بتاؤں، چند دن پہلے مجھے 2 نوجوان ملنے آئے، کہا جی ہم انگلینڈ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ہمیں نصیحت فرمائے۔ میں نے پوچھا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ کہا جی پٹواری ہیں۔ پٹواری کا بیٹا انگلستان پڑھنے جا سکتا ہے؟ میں اپنے بچے کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھا، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے لیکن میری ہمت نہیں کہ میں کسی اچھے اسکول میں اپنے بچے کو پڑھا سکوں۔ 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سے پیسے پورے کروں۔ ایک پٹواری اور اس کا بیٹا انگلستان پڑھنے جا رہا ہو، اس کے بعد اور قیامت کسے کہیں گے؟ اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومتوں کے کارندے بھیڑیے بن جائیں گے، ان کے جبڑوں کو خون لگ جائے گا اور عوام کا پیسہ سمیٹ کے اپنے گھروں میں بھر لیں گے۔ سب حکومت پہ خوش نوول امانت و مغنما، اور عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے۔ جس کے پاس امانت رکھیں گے خود ہی کھا جائے گا، امانت خود ہی کھا جائیں گے، امانت رکھنے والے پریشان حال کر رہے ہوں گے۔ جب کبھی امت زندہ تھی، معتزد باللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ جی بغداد کا سب سے بڑا تاجر، اس کے پاس بہت بڑی امانت رکھوا کے حج پہ گیا، وہ آ کے مکر گیا، دیتا نہیں۔ کوئی گواہ؟ کہ جی گواہ کوئی نہیں، میں کیا کروں، میرا گواہ کوئی نہیں۔ اچھا امیر المومنین جب کبھی زندہ تھے، جب ان کے دروازوں پر آہنی گیٹ نہیں تھے، جب وہ سوز گداز رکھنے والے تھے، سوچ کہنے لگا اچھا ایسا کرو، تم اس کی دکان کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ، میں گزروں گا تجھے سلام کروں گا، تو نے کھڑے نہیں ہونا، سلام کا جواب بیٹھے بیٹھے دینا ہے، میں تیرا حال پوچھوں گا تو نے بے نیازی سے جواب دینا ہے، کوئی بات تو نے سیدھی نہیں مجھے کرنی۔ اس کو جا کے بٹھا دیا دکان پر، پھر اپنا شاہی سواری لے کر نکلا، تو پیچھے لو لشکر جب وہاں پہنچا تو اس کو کہا السلام علیکم یا اخیج، ارے بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ وہ سارے حیران اس کو دیکھ رہی ہے، کیا بلا ہے، ساری دنیا تو کھڑی ہو رہی ہے امیر المومنین کے لیے، وہ اسی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ کہا بھائی کیا حال ہے؟ ابے ٹھیک ہوں، کیا سر کھایا ہوگا؟ بھائی آپ ہمیں ملنے ہی نہیں آئے، بغداد میں اور ملنے ہی نہیں آئے، میں کوئی فارغ تھوڑا ہوں کہ تجھے ملنے آؤں۔ ایسے 2-4 باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ تاجر یہ دیکھ رہا تھا، پھر کمبے مارے گئے۔ کہنے کا بھائی وہ کون سی تھیلی تھی ذرا بتاؤ جس میں تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے رکھوائے تھے؟ کہا جی وہ نیلے رنگ کی تھی۔ اچھا وہ تو میرے پاس پڑی ہے، مجھے یاد نہیں رہا، ابھی حاضر۔ وہ ملی، لے کر پہنچا گیا نا، مل گئی تو معتزد خود آیا کہ یہاں پھانسی کا پھندا بناؤ، پھانسی کا پھندا بنا کر اس کو وہیں لٹکا دیا، بازار میں لٹکا دیا۔ یہاں 16 سال قتل کے کیس کے فیصلے نہیں ہوتے۔
یہ کیا انصاف ہے کہ ایک نسل مر جائے؟ فریادیں کرتی کرتی مائیں قبروں میں چلی گئیں، بوڑھے باپ کی کمریں رکوع میں چلی گئیں اور عدالتیں انصاف نہ دے سکی۔ والامانۃ مغنما، لوگ بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے۔ والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، عیاشیوں پہ پیسہ لٹائیں گے، زکات نہیں دیں گے۔ اگر یہ سارے پاکستان کے لوگ صرف زکات دے دیں تو یہ کشمیر کے زلزلے کے لیے کسی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے، باہر کی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین اللہ کی رضا کی بجائے دنیا کی طلب کے لیے حاصل ہونے لگے گا۔ علم دین کی منزل اللہ نہ رہے گا، علم دین کی منزل کچھ اور ہو جائے گی۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے، باپ کو ذلیل کریں گے، دوست کا اکرام کریں گے، ماؤں کو خوار کر دیں گے، بیویوں کو سجدے کریں گے، سجدے سے مراد ان کے غلام بن جائیں گے، ان کے فرما بردار بن جائیں گے۔ جب یہ ہوگا، دیکھو ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی نے نافرمانی کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے معصیت، عصا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے بھی عصا کا لفظ استعمال کیا، اپنے لیے بھی عصا کا لفظ استعمال کیا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے لیے عصا کا لفظ استعمال نہیں کیا، عقا کا لفظ استعمال کیا ہے، عقا۔ اور بھائی کوئی ٹیشو پیپر ہے نا؟ اور ٹیشو پیپر مانگ رہا ہوں، خدا کروں ادھر آپ کو عقا کا مطلب بتانا چاہتا ہوں۔ اس کو آپ کوئی جوڑ سکتا ہے؟ یہ پرزے ہو چکی ہے چیز، اس کو عربی زبان میں عقا کہتے ہیں، حقوق کہتے ہیں، حقوق۔ تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس پہ غضب کے سوا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ اسلام آباد بھرا پڑا ہے ماؤں کی ہائے ہے، باپ کے آنسو ہیں، اولاد کو فرصت کوئی نہیں۔ پنڈی بھرا پڑا ہے، پاکستان بھرا پڑا ہے، ماں باپ ڈرتے ہیں، جوان اولاد سے بات نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، جوان بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کے موٹے موٹے آنسو جو اس کے گالوں پہ ڈھلک رہے تھے، مجھے یوں لگ رہا تھا یہ عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیں گے۔ اور ایک بیٹا اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا، انہی کانوں سے میں نے خود سنا ہے، کوئی میں روایت نہیں کر رہا ہوں، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے۔ جب اولاد یوں ہو، اور سنو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو آئے گی جب لوگ کافر ہوں گے، کوئی مسلمان زندہ نہیں ہوگا قیامت پر، سب کافر ہوں گے۔ تو آپ کہتے ہیں جب لوگ سارے کافر ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ ہی جانے کب آئے گی؟ تو جبرائیل نے کہا کوئی نشانی تو بتائیں، کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کر رہے ہوں۔ کس سے قیامت کو جوڑا ہے؟ جب اسلام آباد پنڈی کے نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح، باپ سے نوکروں کی طرح بات کریں، اور عرب کا بدو لمبی 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 بلڈنگیں بنائے، تو سمجھو کہ قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سب کچھ ٹوٹنے والا ہے، ایسا ٹوٹے گا کہ کوئی رونے والا ہی نہ بچے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی ہلاکت کا وہ سامان ہے کہ جہنم کی آگ بھی ان پر پلٹ پلٹ کے آئے گی۔ صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغام پہنچا یا رسول اللہ، بیوی کا علقمہ موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی کا کلمہ رک چکا ہے جبکہ نبی خود زندہ موجود ہیں۔ تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا ناراض ہے؟ راضی؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلوا کر کہا علقمہ کی اماں
اب بیٹے کو معاف کر دے. کہ یا رسول اللہ نا, آپ نے پوچھا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں, تہجد گزار, پرہیزگار, نمازی, مجھے صرف ایک شکایت ہے, جب بھی بولتا ہے میرا سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے, جب بھی بولا مجھے ذلیل کر دیا, جب بھی بولا مجھے خوار کر دیا. تو آپ نے کہا اچھا معاف کر دو. کہ میرا دل, اسے اماں کو پتہ بھی نہیں کہ بیٹا مر رہا ہے, وہ تو روٹ کے دوسرے گھر ہے. تو آپ نے کہا معاف کر دو. کہ میرا جی نہیں چاہتا یا رسول اللہ, میرا دل پھٹ چکا ہے. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. اماں یہ کہاں سے سکے؟ کہ یا رسول اللہ آپ علقمہ کو کیوں جلائیں گے؟ جب تو معاف نہیں کرے گی تو دوزخ کی آگ جلائے گی, وہ مر رہا ہے. اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. ادھر منہ سے نکلا میں معاف کرتی ہوں, ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. پھر ان کے جنازے میں شرکت فرمائی, خود جنازہ پڑھا کے پھر یہ ایک بول بولا جو میں نے پہلے بتایا کہ جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت. وَأَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ. قبیلے کا سردار فاسق ہوگا, فاسق ہوگا. میرے بھائیو, قبیلے کی سرداریاں نافرمانوں کے, فساق کے ہاتھ میں, ظالموں کے ہاتھ میں. اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ. حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی, نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. اور کیا ہوگا؟ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ. ایک دوسرے کو سلام بھی کریں گے, دل میں نفرت ہوگی, اس کے شر سے بچنے کا اندر میں ہوگا, اوپر سے یس سر یس سر یس سر, جناب 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 جناب. صرف ایک اس حدیث کا مصداق بتاؤں. ایک سیکٹری ریٹائر ہوا سیوال, اس نے بیٹے کی شادی کی, 5000 آدمیوں کے لیے کارڈ چھاپے گئے. ہم بھی مدعو تھے تو 2 ساتھی ہم نے بھیجے, جاؤ بھائی شرکت کر کے آؤ. تو انہوں نے آ کے واپس کارگزاری سنائی کہ وہ رسم ہے نا پیسے دینے کی دولہا کو. تو وہ ایک ساتھی نے ہمارے بتایا 2 آدمی بیٹھے تھے, ایک نے سے بٹوا نکالا اور پیسے نکالنے لگا, دوسرے نے کہا ریٹائر ہو گیا ہی, کہا پھر دفع کرو پھر دفع کرو. چودھری صدیق مرحوم تھے پنجاب کے چیف سیکرٹری, 5 سال چیف سیکرٹری رہے. ان کا لڑکا الیاس اور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں کٹھے پڑھتے تھے. تو ہمارا آپس میں آج تک تعلق ہے, اتنے 35 سال ہو گئے, آج تک وہی محبت ہے. تو ایک دن میں اس سے ملنے گیا, بیمار تھا, کہنے لگا جب ابا سیکرٹری تھا نا تو چھینک آنے پہ 100 آدمی آیا کرتے, چوہے صاحب خیریت تو ہے, خیریت تو ہے. اور جب سے ریٹائر ہوا ہے مر رہے ہوتے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں آ کے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ. یہ سلام کس لیے کیے جائیں گے؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے, محبت کی وجہ سے نہیں, سیاست کا سلام ہوگا. اور کیا ہوگا؟ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی, نفرت کے بیج اور کانٹے بکھرنے لگ جائیں گے. جس ممبر سے محبت کا پیغام دیا جاتا تھا وہ ممبر فرقہ واریت کی لپیٹ میں آ جائے گا, اور اس سے لوگ, ان کی زبانیں زہر اگلے گی, زہر جو بھائی کو بھائی سے لڑا دیں گی اور دست و گریباں کر دیں گی, اور مسجدوں میں آگ بھڑکتی ہوئی سارے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. اور کیا ہوگا؟ ظہرت القینات والمعازف. گانے والیاں محترم ہو جائیں گی, گانے والیاں محترم ہو جائیں گی. جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا انہیں کو جب عزت دی جائے گی. گانے والیاں ظاہرت کا 2 مطلب ہیں, گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور ظاہرت معزز اور محترم ہو جائیں گی. والمعازف, اور موسیقی کے آلات گھر گھر ہوں گے, کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا, کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا. وظہرت القینات والمعازف. گانے والیاں معزز, گانے والیاں محترم. محفل موسیقی کے کارڈ چھاپے جا رہے ہیں. میرے نبی نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب تم بھلائیاں مٹانے لگ جاؤ گے, برائیاں پھیلانے لگ جاؤ گے. تم آئے تو تھے بھلائی پھیلانے, برائی مٹانے, پر ایک وقت آئے گا تم الٹے ہو جاؤ گے, بھلائی کو مٹانے لگ جاؤ گے, برائی کو پھیلانے لگ جاؤ گے. تو آپ نے فرمایا گانے والیاں عام اور گانا گھر گھر. یاد رکھو جو قوم موسیقی میں ڈوب جائے انہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا. مشرق اور مغرب اللہ کی پکڑ میں آنے والے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نجومی اور کاہن نہیں ہوں.
پر میری زندگی کا کچھ عرصہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گزرا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں مشرق اور مغرب پر آنے والا ہے یہ اللہ، وہ اللہ بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ، کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا، نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی۔ جب قومیں بے حیا ہوئی اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا۔ اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے۔ مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں۔ اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا اور اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لو گے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لو گے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا، کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو۔ مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے، ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کے تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، مہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیش کے اندر ہے، مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا، مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کھنڈر بتا رہے ہیں۔ میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ نافرمان ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر۔ جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں، باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو۔ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی عذاب آیا۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے، اور 5واں زلزلہ۔ پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے، ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئی، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھ کے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر۔ اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاصْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ابھی نہیں، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے، الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح، الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو۔ فلما اتاہا امرنا، پھر اللہ کا امر آیا۔ کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں واپس آؤ،
अकल की परस्तिश ने यूनान को क्या दिया, रब की परस्तिश ने दिया जो भी दिया। अल्लाह उसके रसूल की गुलामी से सहरे बंधे हैं जिसके भी बंधे हैं, वही इज्जत की सीढ़ियों पर चढ़ा है जिसने अल्लाह रसूल के गुलामी कदम भरा है, जिसने उनकी चौखट को चूमा है, वही दुनिया और आखिरत में सुरखरू हुआ है। बेहया मुआशरा टूट जाता है और बेहयाई नंगे होके नाच रही है। क्या हैरत की बात है कि नंगे नाच स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं और देखने वाले मजे से बैठे देख रहे हैं, तो क्या मेरे अल्लाह को गैरत ना आएगी? मैं ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम के इलाके में फिरा हूं, 300 मील का इलाका है और आजकल उसको कहते हैं, पूरी पट्टी पे फिरा हूं। वो सारा पहाड़ी इलाका है, इस्लामाबाद के पहाड़ों में सब बड़े छोटे छोटे खूबसूरत पहाड़, चलते चलते एकदम बीच में नशेब आता है और यूं जमीन 300 मील तक बैठी हुई नजर आती है। अरबी जुबान में बैठी चीज को गौर कहते हैं। ये जमीन कैसे बैठ गई? जब लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को उठाया और उठाकर ऊपर से जमीन पर मारा, तो वजनी चीज जब जमीन पर गिरती है तो दाएं बाएं जमीन नीचे बैठ जाती है। इस ताकत से वो बस्ती जमीन पर गिरी कि 300 मील तक सारी जमीन बैठ गई। तो लूत अलैहिस्सलाम सुबह निकले, निकलना था कि पहले ज़लज़ला आया, ज़लज़ला आया, फिर फरिश्ते की चीख आई, फिर पत्थर बरसने लगे, चीखो पुकार। लूत अलैहिस्सलाम ने बीवी से कहा था पीछे ना मुड़ के देखना, और अल्लाह का फैसला हो चुका था कि इसका भी सर टूटना है। तो चलते 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 बस वो नहीं रह सकी, जरा यूं इतनी को गर्दन टेढ़ी हुई थी तो ऊपर से पत्थर आया और उसे भूसा बना के फेंक दिया। तो मेरे भाइयों, हम सब खतरे की लपेट में हैं, बारी लग चुकी है, नंबर ब नंबर, नौबत ब नौबत ये होगा। या लोग तौबा करेंगे या अल्लाह की निशानियां खुल के आएंगी। जब ये होगा, जब ये होगा, जब मेरी उम्मत गाने बजाने को जो कौमें गाने बजाने में डूबती हैं वो हलाक हो जाती। चलो मैं कहता हूँ और जो कुरान भी पुरानी किताब और हदीसें भी पता नहीं हैं कि नहीं हैं। कितना एक तबका है जाहिलों का जो ये भी कहता है इकबाल को तुम मान लो तुम्हारा शायर मशरिक है, हकीमुल उम्मत का लक़ब पाया है। 1996 में इंडोनेशिया जमात में गया था तो वहाँ का जनरल हबीबी था मुसलमानों का लीडर। उससे मुलाकात पर उसने कहा कि आपके शायर इकबाल की पोइट्री को हमने अपनी जुबान में ट्रांसलेट करके अपने नौजवानों में जज्बा पैदा किया। मैंने कहा हमारी कौम तो उसकी कदर न कर सकी, 100 समंदर पार की कौम उसकी शायरी से इनकलाब ले आए, और इन्हें गानों से ही फुर्सत कोई नहीं। तो इकबाल ने क्या कहा था, तुझको बताता हूँ कि तकदीर उमम क्या है। तुम्हें बताऊं मैं कौमों के उरूज व ज़वाल की कहानी। शमशीर व सना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। जब वो उठती हैं इज्जत के ज़ीनों पर तो नेज़ों की खड़खड़ाहट और तीरों की सनसनाहट और तलवारों की झंकार उनका नगमा होता है। और जब वो जिल्लत के गढ़ों में गिरती हैं और बस्तियों में गिरती हैं तो फिर तानसेन उनका बड़ा आदमी बन जाता है, फिर तानसेन के कसीदे पढ़े जाते हैं, फिर गुलकारों को फनकार बनाया जाता है, फिर नाचने वालियों को फनकारा बनाया जाता है। हाय 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 हाय, 6 लाख को क्या जवाब दोगे? पाकिस्तान के अवाम के को 3 हस्तियों का सामना है, सारी दुनिया को 2 का सामना, एक अल्लाह का एक उसके रसूल का। पाकिस्तान वालों को 3 का सामना है, एक अल्लाह का, एक उसके रसूल का और एक उन 6 लाख का जिनकी हड्डियों पर इस मुल्क को तामीर किया गया। वो मासूम बच्चे जो दरख्तों से लटका कर सीने के पार कील कर दिए गए, वो इज्जत माब बेटियां जो खाक व खून में लौटा दी गई, वो नौजवान और बूढ़े जिनकी लाशों से ट्रेनें भर भर कर लाहौर के स्टेशन पर आती थी। हाँ, मैं तो मुहाजिर नहीं हूं, लोकल आदमी हूं, लोकल जिम्मेदार का बेटा हूं। मेरे अब्बा का एक मुहाजिर दोस्त था, उसकी एक दफा वो कहानी सुना रहा था मेरे बाप को, मैं बैठा सुन रहा था। हमारे डेरे पर जालंधर से भागा कमिया साहब सारा ही खानदान कटवा के निकला। क्या ख्याल है, ये 6 लाख कैसे पड़ा है? इससे ज्यादा ही होगा। ये तुम्हारे गरेबान पकड़ेंगे, इसीलिए बनाया था मुल्क के जगह जगह जिना के अड्डे खुल जाएं, शराब बिके, नाच गाने की महफिलें हों, हमारे खून की यही कीमत है। आए इंसान जालिम है, भूल जाता है। 50 की दहाई में पैदा होने वालों ने उन नौहों की थोड़ी बहुत सदाबाज गश्त सुनी हुई है। तुम्हें क्या खबर कितनी जवानियां रुल गईं, कितनी माओं
کتنی مائیں، کتنے بیٹے، کتنے باپ، کتنی بہنیں، کتنے سہاگ، کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئیں، پھر اس خطے کو وجود ملا۔ کہنے کہ میں رات کو چلتا تھا، دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں، پیچھے سکھ، آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے۔ رخ لاہور کا تھا، پہنچ گیا دریائے ستلج۔ اس وقت ستلج زندہ تھا، اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا، ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا۔ اب آگے ستلج، پیچھے سکھ، یا کرپان پڑے یا پانی، دو میں سے ایک ضرور ہے، یا اگر آگے موت یا پیچھے موت۔ یا میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں۔ تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو آسرا بنایا، میں نے کہا مولا زندگی ہے تو پار لگا دے، تیرنا مجھے آتا نہیں۔ کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھا اور ایسے ہی پانی کو ہٹاتا ہوا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا۔ جب ذرا سا میں بیچ گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا۔ ان کو پانی نے کفن دیا، انہیں ستلج کی مچھلیوں نے قبر دی۔ یہ تم سے پوچھیں گے، بددانتوں سے پوچھیں گے، ظالموں سے پوچھیں گے، ان ناچنے والوں سے پوچھیں گے، اور یہ ناچ کی محفلیں سجانے والوں سے پوچھیں گے ہماری ہڈیوں کی کیا قیمت ہے، ہمارے خون کی کیا قیمت ہے۔ کاش تم اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے۔ تاریخ اسلام چھوڑ دو، لمبا موضوع ہے، تاریخ پاکستان پڑھ لو، اور نہیں تو نسیم حجازی مرحوم کی خاک و خون پڑھ لو۔ میں نے اسکول لائف میں خاک و خون پڑھی تھی، 1 مہینہ میں روتا رہا تھا۔ میرا ایک بھانجا تھا، اس نے حفظ کیا، داڑھی مڈا دی، مجھے بڑا غم کہ یہ اس نے ظالم نے کیا ظلم کیا۔ اس نے کہیں خاک و خون پڑھی، اس نے ایسی توبہ کی، داڑھی بھی رکھ لی، پتلون بھی چھوڑ دی۔ اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشاں ہو جاتی ہیں۔ وہ قافلہ ہوتا ہے پر جس کی کوئی منزل نہ رہے، وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا۔ کھانا پینا یہ زندگی ہے، ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے، دیوانہ کہیں گے۔ اونٹوں کے لوگ تھے، پتھروں کے لوگ تھے، خچروں کے لوگ تھے، کھوتوں کے لوگ تھے، ہم راکٹ والے، ہم راکٹ والے۔ اور تمہارا نبی گدھے پہ سوار رہا ہے۔ سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ رات ہر وقت حاضر کرتا۔ اللہ کے نبی کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا۔ آپ کبھی اس پہ سوار ہوتے، کبھی اس پہ سوار ہوتے۔ پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا۔ پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام عزبا تھا، ایک کا نام شہبا تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا۔ پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے، اس کا نام عسکر تھا۔ پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی۔ آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے، اور چھوٹے موٹے گھوڑے بڑے عالی شان۔ ایک گھوڑے کا نام ورد تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام لزاز تھا، ایک کا نام قراس تھا۔ یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں، مالداروں کا بھی نبی ہوں۔ یہ جب سب کچھ ہوگا، میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں، عزت تو خزل فی ادولا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، خزانہ خود لوٹ لیں گے، بالامانۃ مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، زکات دینے والے زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا، واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار، واقع امه، ماؤں کے نافرمان، وادنى صدیقه، دوست کا استقبال، واقصى اباه، باپ کو ذلیل و خوار کریں گے، وصاد القبیلۃ فاسقون، قبیلے کا سردار فاسق، وکان رئیس القوم ارذلهم، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں، واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر، اور ظہرت
وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، وظہرت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہوگا، گانے والیاں محترم ہوں گی، ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، ولان آخر هذه الامة اولها، آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، تو پھر میری امت انتظار کرے، ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی، ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، زمین زلزلوں پہ آ جائے گی، زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پتھر برسا دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے۔ جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا، یہ پکڑ بند نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا۔ آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں۔ یہ توبہ کا وقت ہے، یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے، اور یہ رونے کی چیز ہے، رو کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اور اسے منانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو، بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا، زمین پر، وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے، میں نے پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ 1 گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا، خون کا قریبی رشتہ۔ اور میرا اللہ کیسا ہے؟ آئے ہائے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے، اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، 7 زمینوں کو بھر دے، پھر تہ بتہ گناہوں کو رکھتا جا، اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے 1 دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی۔ کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں، مومن سے چوک ہو گئی، یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے۔ جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں، ماں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب جب بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا، جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا۔ تلقیتہ من بعید، آؤ جی ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے، آؤ جی تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں۔ الی این اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے، اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے، تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے۔
मूसा जैसों से अल्लाह ने कह दिया जब मां मर गई, मूसा कोहे तूर पे अब जरा संभल के आया करो, दुआएं करने वाली चली गई। हाय, तो मेरा अल्लाह क्या कहता है, आओ आओ मैं तेरा इस्तकबाल करता हूं, आ जा। मेरा बंदा कहां जा रहा है? फ़अैन तज़हबून या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। काश इस आयत के अंदर का शहद मैं आपको निकाल के दिखा सकता, इसके अंदर में अल्लाह की मोहब्बत में आपको दिखा सकता कि अल्लाह कैसे पुकार रहा है, या अय्युहल इंसान, ओ मेरा बंदा, ओ मेरी बंदी, कहां जा रहे हो? मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। और कभी रब भी जालिम हो सकता है। तेरी माँ तुझ पे जुल्म कर सकती है, ऐन मुमकिन है कि माएँ जालिम हों। खैजुरान ने अपना सगा बेटा कत्ल कर दिया। हारून रशीद की माँ खैजुरान, मेहदी की बीवी, हादी हारून की माँ मेहदी के मिजाज पे सवार थी। मेहदी उसके पीछे भी जैसे नूर जहां जहांगीर पे छा गई, खैजुरान मेहदी पे छा गई। जब वो मर गया तो हादी खलीफा बना। उन्होंने कहा अम्मा अब घर के अंदर बैठना, बाहर नहीं आना, चार दीवारी में तेरा हर हुक्म चलेगा, हुकूमत के मामलात में दखल नहीं देना। रात सोते को माँ ने मरवा दिया। माएँ तो ये जुल्म करती चली आई हैं, पर तेरा रब हरगिज 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 कभी जुल्म नहीं कर सकता, कभी जुल्म नहीं कर सकता, कभी जुल्म नहीं कर सकता। ये बच्चे क्यों मर गए, ये मासूम क्यों मर गए, ये पत्थर क्यों हिल गए, ये गरीब लोग थे इनको क्यों पकड़ लिया? और मत करो ये बातें, मत करो ये बातें, इनसे तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। मेरे अल्लाह से ज्यादा मेहरबान कोई नहीं है। जन्नत कोई मुफ्त का सौदा है। वलनबलवन्नकुम बिशै, मैंने तुम्हें आजमाना है, दुख देकर भी सुख देकर भी। वनबलुकुम बिशर्रि वल खैर फितना, मैंने तुम्हें आजमाना है राहत देकर भी मुसीबत देकर भी। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो तुम पर मुसीबत आई है तुम्हारे हाथों की कमाई है। यहाँ अजाब की तरफ इशारा है, यहाँ अजाब को बताया जा रहा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिइज़्निल्लाह, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह के अमर से आई है। यहाँ इम्तिहान की तरफ इशारा है। सुन लो, दो आयात आपको बता रहा हूँ, दोनों का मिस्दाक अलग है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पे जो दुख तकलीफ आया है तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिइज़्निल्लाह, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह की इजाजत से आई है। ये बिइज़्निल्लाह बिमा कसबत ऐदीकुम, बिमा कसबत ऐदीकुम पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का अजाब होता है, और बिइज़्निल्लाह पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का इम्तिहान होता है। अच्छा चलो, इन पर ये तो गुनहगार भी होंगे, कौन से मासूम थे, गुनहगार भी होंगे। अल्लाह ताला, एक हदीस में आता है, अल्लाह अपने बंदे के लिए जन्नत में एक मकाम तय करता है। वो अपने अमल से पहुंच नहीं पाता तो अल्लाह उस पर मुसीबत डाल के उसको वो मकाम अता फरमा देता है। और अल्लाह ताला जन्नत में जब मुसीबत ज़दा लोगों को बुलाएगा, मुसीबत वाले आ जाओ, ऐलान होगा 8 अक्टूबर के ज़लज़ले वाले आ जाओ। जब अल्लाह उनको जन्नत के दर्जात देगा तो जो लोग आफियत में रहे होंगे वो कहेंगे, हाय काश दुनिया में हमारे गोश्त कैंचियों से काटे जाते और हमें भी ये रुतबा मिल जाता। कैंची क्यों कहा, तलवार क्यों नहीं कहा, खंजर क्यों नहीं कहा? कि तलवार और खंजर काम तेजी से दिखा जाते हैं, कैंची तो कपड़ा काटने के लिए है, बोटी काटने को तो नहीं है। इस बात की तरफ इशारा है कि कैंचियों से हमें काटते, रग रग हमारी फड़कती और दुखती और हम हाय हाय करते मरते, पर अगर हमें ये मिल जाता तो हमें कोई नुकसान न था। तो अल्लाह अच्छों को भी आजमाता है, बुरों को भी। आजमाइश के बाद लोगों में कुफर बढ़े तो अज़ाब की निशानी है। आजमाइश के बाद लोगों में तौबा आए तो ये अल्लाह पाक के इम्तिहान की निशानी है। अल्लाह ताला ने पहाड़ हिलाए, चलो इनमें कसूरवार भी थे, बेनमाजी भी होंगे और दूसरे कामों वाले भी होंगे। इमाम हुसैन ने क्या कसूर किया था जो सीना छेद दिया गया? क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? वो सीना जिसको यानी हसन हुसैन वो हस्तियां हैं जिनकी बोटी बोटी पर अल्लाह के नबी ने बोसे ली, ऐसे चूमा, यहां तक चूमा, सिर्फ सर और माथा नहीं चूमा। क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? ये क्या अजाब आया? नऊज़ बिल्लाह, मैं आज के ज़हन की तर्जुमानी कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी गली में गुजरे, बच्चे खेल रहे, इमाम हुसैन भी खेल रहे, तो आपने कहा पकड़ो भाई हुसैन को, जैसे बड़ा आदमी छोटे के पीछे भागता है, पकड़ो भाई पकड़ो। तो आगे इमाम हुसैन भागे भागे उधर गए, तो आप आगे से आ गए, पकड़ो भाई पकड़ो, तो उधर चले गए, पर आप आगे से आए, पकड़ो भाई पकड़ो। अब वो जैसे बच्चा यूं समझता है मैं बड़ा दलेर हूं, मेरा प्यो मैनू नप्पे नहीं सकता, मैं केड़ा बड़ा एथलीट बन गया।
تو وہ یہی کچھ امام حسین کر رہے تھے، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، ہمارے نبی کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کے ہونٹوں اور ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں اس سے۔ اب اس کو کیوں سین، ہائے ہائے کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ اور صرف حسین تھوڑا ہی شہید ہوئے، 16 آل رسول میں سے شہید ہو گئے۔ امام حسن کے بیٹے قاسم اس قافلے کے سب سے حسین نوجوان تھے۔ جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی، تو سب سے پہلے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے، بیچ میں لوہے کی دیواریں، ان پر جو تلوار پڑی ہاتھ پر ہاتھ کٹ کے الگ ہوا، زمین پر گرا، ان کا یا عمّا، ہے چچا۔ امام حسین کہاں پہنچتے، لوہے کو چیرتے چیرتے جب پہنچے تو ظلم اپنا کام دکھا چکا تھا، اور بیٹا بھتیجا آخری سانسوں میں ہچکیاں لے رہا تھا، تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہا، قاسم میرے بیٹے، آج تیرے چچا کے دوست بڑے تھوڑے ہیں اور دشمن بڑے زیادہ ہیں، اللہ ناصرہ وکفر باطرہ، وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود مدعی بن کے عدالت میں آئے گا، اس دن ان کو کہاں جائے پناہ ملے گی۔ ایک دفعہ تلواریں رک گئی امام حسین کے یہ بول سن کر، ان کو اٹھایا، سینے سے چمٹا کر ان کے پاؤں زمین پہ لگتے جا رہے تھے۔ جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے، جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ، محمد، عون اور محمد یہاں شہید ہوئے ہیں۔ عبداللہ زندہ سلامت رہے جن سے حضرت جعفر کی نسل چلی، عون اور محمد کے ساتھ جا کے قاسم کو لٹا دیا۔ 16 آخری شہزادہ عبداللہ امامہ حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے شہید ہوئے۔ آخری بچے عبداللہ ہیں، 2 سال کے، ان کو بلوایا ملنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، خود رہ گئے، بچہ رہ گیا تھا، اب جانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے، اتنے میں ایک سنسناتا تیر آیا اور عبداللہ کے سیدھا آ کر گلے میں لگا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے، اور حسین کے لال کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے۔ یہاں دل پھٹ گیا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و گشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور بیٹے کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے ایسے لپ بنا کر یوں آسمان کی طرف اٹھایا، اے میرے رب، اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے گلہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کوئی مصیبت لائے کہ اللہ ہم تیرے غلام، ہم تیرے غلام۔ سنو، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری دنیا، سارے آسمان کے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، امتحان ہے ہمارا بھی۔ جو مر گئے جنت میں چلے گئے، دیکھتے نہیں ہو رمضان میں مرے ہیں، اور رمضان میں تو حساب نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح کھاتے دار تھوڑا ہی ہے کہ مہینے کے بعد پھر اچھا جی ہوتا حساب دے دو۔ جب ایک دفعہ چھوڑا تو چھوڑ دیا۔ رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں، معصوموں کے ساتھ مرے ہیں، تو جب معصوموں نے آگے جا کر ماؤں کی سفارش کی ہوئی تو خود ہی مائیں بھی سیدھی جنت میں، وہ بھی جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، یہ تو مسلمان کو بڑی تنگی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی سے، اللہ سے کر لیتے تھے باتیں ایسی، یا اللہ یہ آگ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جنت کھول دی، ادھر دیکھو۔ جب جنت کو دیکھا تو کہنے کہ میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں، پاؤں کٹے ہوں، ناک کے بل زمین پہ رگڑتا رگڑتا گھسڑتا پھر رہا ہو، اور قیامت تک اس طرح سسک سسک کے زندہ رہے اور مر جائے، اور مر کے یہاں چلا جائے، تو اس نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوڑ دیتا ہے، کافر کو بڑے مزے کراتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی ہر وقت کافروں کی تسمیاں پڑھتے رہتے ہیں، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے۔ میری سنو، جب کافر کی تعریف ہوتی ہے مقابلتاً مسلمان، بطور انسان نہیں، بطور انسان نہیں، ہم ایسے ہیں، ہم اتنے گندے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں، اس انداز میں، ورنہ کسی کی بھی تعریف کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ توازن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مسلمان اتنے گندے ہیں اور وہ اتنے اچھے ہیں۔ جب اس توازن کے ساتھ کوئی بولتا ہے تو اللہ کا عرش غصے سے کانپنے لگتا ہے۔ بدبخت میرے نبی کی امتی کو چھوٹا کر رہا ہے اور میرے نبی کے دشمن کو بڑا کر رہا ہے۔ اس امت کے برے سے برے کے لیے بھی اللہ کے نبی کا آنسو بہا ہے۔ یا اللہ تو کافر کو بہت خوش دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو ذرا ادھر دیکھو،
دیکھا تو جہنم کو کھول دیا، جب جہنم کو دیکھا تو اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے مرتبے کی قسم، کافر ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، قیامت تک حکومت کر کے مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، توبہ کرو، عورتیں بھی مرد بھی۔ یہ جو باتیں میں نے دہرائی ہیں حدیث پاک کی، اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہے، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کرو۔ پھر اس کے ساتھ جھوٹ سے بچو، خیانت سے بچو، دھوکے سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، چغلی سے بچو، الزام لگانے سے بچو۔ نیک عورت پہ الزام لگانے والا قیامت کے دن 100 سال کی بندگی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ مردود کر دے گا۔ قذف المحسنہ یہدم عمل 100 سنۃ، طبرانی کی روایت ہے کہ نیک عورت پہ دھبا لگانے والا 100 سال کی بندگی ہوگی تو اللہ مردود کر دے گا۔ تو اپنے ماں باپ زندہ تو ان کی خدمت میں پڑ جاؤ، اصحاب قلم ہیں تو قلم سے انصاف کرو، اصحاب اقتدار ہیں تو کرسی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ سنو سنو، ایک دن کا عدل کا فیصلہ، طبرانی کی روایت ہے، ایک دن کا عدل کا فیصلہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بڑا افسر کرسی پہ بیٹھ کے دیانتداری سے ساری فائلیں پار کر دیتا ہے، اس کا ایک دن کا یہ عمل میری مسجد کی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا عرش کے سائے میں آنے کے لیے آ جاؤ، 7 قسم کے آدمی پہلے آ جاؤ۔ کون؟ ولی اللہ، کتب ابدال، شہید مجاہد، مفسر محدث؟ نہیں 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 نہیں، سب سے پہلے عادل بادشاہ آ جائیں، عادل حاکم آ جائیں، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل سیکرٹری، عادل آئی جی، عادل ڈی آئی جی، عادل جج، چاہے وہ سول عدالت کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، عدل والے آ جاؤ، وہ وکیل جو لوگوں کو عدل لے کر دیتے ہیں اور ظالم کے پیسے دے کر اپنے قلم کو، علم کو بیچتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا لے گا، آ جاؤ تم بھی عدل کے لیے لڑتے رہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ سب سے پہلے عرش کا سایہ ان کے لیے کھلے گا، ان کے لیے آگے بڑھے گا جو دنیا میں عدل قائم کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، توبہ توبہ کرو، اور اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے تو اچھی صحبت اختیار کرو۔ صحبت صالح تو را سہل کند، صحبت تعالی تو را تعالی کند، اچھی صحبت، اچھے سنگ ترے۔ ایک وہ بیچ رہا تھا سنگترے، وہ کہتا اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، تو ایک بیٹھے تھے کوئی اللہ کے نیک بندے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کا حضرت جی کس بات پہ رو رہے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ تر گئے، پار ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت، تبلیغ میں جاؤ، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ۔ رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے 18 کی شام سے، 3 دن کا اجتماع ہے، اس کے بعد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی۔ یہ تربیت کی محنت ہے، تبلیغ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں، تبلیغ کوئی کسی مخصوص افکار کی ترجمانی نہیں ہے۔ تبلیغ پہلی دفعہ ایک ایسی محنت کو دیکھا ہے زندگی میں جو صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں، صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ 6 بر اعظم میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے لے گیا ہے۔ میں 6 بر اعظم کا چشمدید گواہ ہوں کہ اللہ نے کس طرح زندگیوں کو پلٹا دیا ہے اور دے رہا ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے۔ ہم پریس اخبار کا سہارا نہیں لیتے کہ کو ہم نام پیش کریں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مجھے ایک کالم والے نے میرے نام سے کالم پیغام بھیجا کہ تبلیغی جماعت والے کچھ نہیں کر رہے، تو میں نے ان کو فون کر کے کہا جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، کوئی ہم تصویریں چھپوائیں گے کہ دیکھو ہمارا کیمپ دیکھو آ کے۔ قادسیہ کی لڑائی میں مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا، تو ایک نوجوان ایک صندوق لے کر آئے، تو سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کو اکٹھا کرنے کے امیر تھے، تو انہیں صندوق کھولا تو اس میں ایسے جواہرات تھے جو وہ پڑا ہوا تھا نا خزانہ، اس سب سے قیمتی، وہ ایک طرف یہ صندوق ایک طرف، اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگے، کہنے لگے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ وہ کہنے لگا لینا ہوتا تو پھر سارا ہی لے جاتا، تمہیں جو لا کے دیا ہے تو تمہیں کچھ خبر تھی کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، اور لینا تو میں سارا لے جاتا۔ یار کمال کر دیا، کمال کر دیا، تیرا نام کیا ہے؟ کہ کیوں مشہوری کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے؟
जिस रब के लिए किया है वो मेरा नाम जानता है। और ये कहकर पलटे और दौड़ लगा दी कि मेरा ताक़ुब ना हो सके। सुवैद बिन मुकर्रन ने पीछे आदमी दौड़ाया, दौड़ दौड़ देखो ये कौन शख्स है। वो आ गया कि ये पीछे पीछे, उसको नहीं पता मेरा ताक़ुब हो रहा है। जाकर जब अपने खेमे में बैठे तो उन्होंने दाएं बाएं से पूछा कौन शख्स हैं? का सईद नखरी यमन के हैं, सईद नखरी यमन के हैं। सलाहुद्दीन अयूबी मक्का में मुहासरे में आ गए। रिचर्ड ने मुहासरा किया और इंतहाई खौफनाक शक्ल बन गई। उन्होंने बुर्ज तैयार किए जिस पर आग के तीर असर नहीं करते। पहले ऐसा होता बुर्जों को आगे बढ़ाते, लकड़ी को आग के तीर बरसाते, आग लग जाती। उन्होंने ऐसा पर तेल मला के उस पर आग असर नहीं करती थी। तो हैरान परेशान कि अब क्या बनेगा। एक नौजवान आया हांडियां लेकर, पहला बम जो इजाद हुआ एक मुसलमान ने इजाद किया, पहला बम। आकर कहने लगा सुल्तान इस हांडी को इस पर मारो। ये हांडी क्या करेगी? का तुम मारो तो सही। तो जो उठा के एक हांडी को फेंका, वो उस जवानी की तोप के साथ एक धमाका हुआ, सारे बुर्ज में आग लगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे बुर्ज जल गए। जो बाकी थे उन्होंने भगा के पीछे हटा लिए। सुल्तान सजदे में गिर गए और फिर उठकर कहने लगे बेटा मांग क्या मांगता है? कहा सुल्तान जिसके लिए किया है उसी से लूंगा, तू क्या देगा? छह बर्रे आज़म में अल्लाह ने इस काम को हिदायत का जरिया बनाया हुआ है। ये फिरका वारियत से काम पाक है, ये सियासत से पाक है, ये इंसान की जात से बहस करता है। इंसान सही बने, और सही इंसान वही होता है जो सही मुसलमान हो। इसके अलावा इंसान का तस्वर ही कोई नहीं है। जो अल्लाह को ना पहचाने, रसूल को ना पहचाने, वो आगे क्या पहचाने। तो मैं सारे मजमे से गुजारिश करता हूँ तौबा करो, औरों से भी तौबा करवाओ और तबलीग में निकलो। जितना वक्त दे सकते हो दो, थोड़ा दो, ज्यादा दो। रमजान में बहुत से लोग नमाजी बन चुके हैं। ईद का चांद नजर आते ही फिर मस्जिद में नजर नहीं आएंगे, कहेंगे अच्छा अगले साल मिलांगे। उनकी खिदमत में भी अर्ज करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते सारा साल नमाज पढ़ो, सारा साल नमाज पढ़ो। एतकाफ में बैठा मजमा ना गीबत कर रहा है, ना चुगली कर रहा है, ना गालियां दे रहे हैं, सिर्फ जिक्र कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, कुछ तिलावत कर रहा है, दुआ कर रहा है। जब बाहर निकलो तो ऐसे निकलो कि फिर जिंदगी से झूठ भी निकल जाए, गीबत भी निकल जाए, चुगली भी निकल जाए, गाली भी निकल जाए, लगाई बुझाई भी निकल जाए, तो सारी जिंदगी पाक पवित्र हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। तो ये सारा मजमा अल्लाह के दरबार में तौबा करे। मैं भी करता हूँ, आप भी करो, लोगों से भी करवाओ, और अल्लाह की रजा पर राजी रहो, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहो। रजा बर कज़ा हमारा ईमान है, रजा बर कज़ा हमारा ईमान है। जिस हाल में रखे या अल्लाह हम तुझसे राजी हैं, जिस हाल में रखे हम तुझसे राजी हैं। हाँ हम उससे भलाई मांगते हैं, आफियत मांगते हैं, पर ज़र्फ हमारा छोटा है, हम मुसीबत सह नहीं सकते। लेकिन गिला ना हो, शिकवा ना हो। सारे भाई इसकी नियत करते हैं ना, इरादे करते हैं ना। यहाँ मांगना इज्जत है, बाकी हर जगह मांगना जिल्लत ही जिल्लत है। वो चाहे तुम सदर पाकिस्तान से मांगो, वजीर आजम से मांगो, किसी मालदार से मांगो, किसी नेक से मांगो, किसी बद से मांगो, मांगना जिल्लत ही है। और भाई आखिरी गुजारिश ये है कि एक बड़ी आफत आई है। भाई देखो ये मुसाफे का तरीका नहीं है। तशरीफ रखिए। खाना खा के मैंने फोन उठाया तो उस पर एक मैसेज आया बस। अगर मैं सईद अनवर होता तो तुम मेरा फोन उठा लेते, अगर मैं जुनैद जमशेद होता तो तुम मेरा फोन उठा लेते। तुम सिर्फ मालदारों के फोन सुनते हो, गरीबों के नहीं सुनते। मेरे फरिश्तों को भी नहीं खबर, मैं तो खाना खा रहा हूँ, उनमें कोई टेलीफोन ऑपरेटर तक नहीं, मैं हर वेले फोन मेरे हाथ से चलते हैं। हर मिनट में एक कॉल मुझे आती है, हर मिनट में एक कॉल, करने वाला ताजा दम, और मैं सुन के परेशान। कहते मौलवी साहब ढंग से बोलता नहीं, सीधे मुंह बातें नहीं करता। किस आदाब जिंदगी है भाई, इनको सीखो भाई, इनको सीख। फोन करने वाले को क्या पता कि अगला किस हाल में बैठा हो। तो एक गुजारिश ये करनी थी कि अल्लाह ताला ने जो हाल भेजा हम उस पर राज़ी, हम उसके लिए अपने बाजुओं पर भरोसा करें। हम ऐसे कशकोल ना फैलाएं। अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, काफिर कभी आपका भला नहीं चाहेगा, कभी आपका भला नहीं चाहेगा। खुद अपनी जेब से खर्च करो, खुद अपनी जेब से खर्च करो, खुद जाके पहुंचाओ। मेरे मदरसे में रमजान में छुट्टी नहीं होती, गर्मियों में छुट्टी होती। हम रमजान में पढ़ाई रखते हैं और गर्मियों में छुट्टी करते हैं। लेकिन जब ये हादसा हो, मैंने सारे बच्चों को भेज दिया, सारे बच्चों को भेज दिया मुख्तलिफ मकामात पर। उन्होंने जाके वहाँ 8 दिन काम, इससे ज्यादा उनके बस का ही नहीं था। वो 18, 19, 20 साल के सारे बच्चे वो शल हो गए जब, फिर उनको वापस बुलाया। फिर दूसरा मदरसा, उसमें छुट्टियां होती हैं रमजान में, लेकिन वो चिल्ला लगाते हैं तबलीग में। वो चिल्ला लगा के रायवंड पहुंचे तो फिर मैंने वहां उनको सबको इकट्ठा करवा के उनको तरगीब दी। फिर उनको उधर मेरा की तरफ भेज दिया। अलाई में सबसे पहले हमारे बच्चे पहुंचे, बाग में सबसे पहले हमारे बच्चे पहुंचे, हमारे मदरसे के बच्चे पहुंचे। प्रेस में ना आने का मतलब ये तो नहीं कि तबलीग वाले काम कोई नहीं कर रहे। अखबार वाले तो बड़े ही जालिम लोग हैं,
اللہ ماشاء اللہ، اللہ تو ہر جگہ لگتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، لیکن بس کیا کریں، ہر جگہ جو آوا بگڑا تو قلم والے بھی بگڑ گئے، تو قلم بگڑا تو تحریر بگڑ گئی۔ تو اپنی جیبوں سے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنا بڑا پسند ہے، اور خاص طور پر آپ نے فرمایا اکرم کریم قومین، اور آپ نے فرمایا کہ وہ غنی جو فقیر ہو جائے اس کا زیادہ اکرام کیا جائے، وہ غنی جو فقیر ہو جائے، وہ عزت دار جو ذلیل ہو جائے، اس کا زیادہ اکرام کیا جائے۔ ہمیں کسی سے بھی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے، خود سخی بنو، خود اللہ کے نام پہ دو، خود پہنچاؤ، کسی واسطے کے ذریعے سے پہنچاؤ، جو واسطہ معتبر ہو، بیچ میں کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے غریبوں کی عید کے لیے فطرانہ رکھا ہے، ایک گندم کا، کشمش، کھجور۔ ہمارے ہاں عام طور پہ کھجور کا، کشمش کا نہیں بتاتے، صرف گندم کا بتاتے ہیں۔ گندم کے بنتے ہیں 22 روپے، اور کشمش اور کھجور کے حساب سے بن جاتے ہیں، کھجور کے حساب سے تو 200 روپے کے قریب بنے گا، 150، کشمش کے حساب سے تو 400 روپے کے قریب بن جائے گا۔ مجھے بھاؤ تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ رمضان میں بتایا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جو فطرانہ دیا کرتے تھے وہ کشمش اور کھجور کا دیا کرتے تھے، یا کشمش یا کھجور، 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور۔ 3 کلو اچھی کشمش ہو تو وہ اچھی تو 150 روپے کلو کے قریب تو ہوگی، وہ تو 400 سے بھی زیادہ بن جائے گا، اور کھجور اچھی قسم کی 60-70 روپے کلو ہے، وہ 150 پونے 200 بن جائے گا۔ گندم کے حساب سے دینا وہ صرف 22 روپے بنیں گے، 23 روپے بنیں گے۔ تو جس مجمع میں مالدار لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ فطرانہ کشمش کے حساب سے دو، کھجور کے حساب سے دو، آخری درجہ گندم، یہ تو ہے فرض۔ اس کے بعد ہے تمہارے لیے مستحب، وہ سارا ہی خزانہ کھول دو۔ عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب قحط آیا تو خود انہوں نے اپنی ذات سے یہ کیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، اور اپنے ذاتی مال میں سے 20 اونٹ روزانہ ذبح کر کے دسترخوان بچھتا تھا اور لوگوں کو کھلایا جاتا۔ 20 اونٹ روزانہ کھلائے جاتے تھے، 20 اونٹ روزانہ، 50,000 کا ایک اونٹ آ جاتا ہے، اچھا تو کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ ہیں، 10 لاکھ آج کے روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھانا۔ یہ بیت المال میں سے نہیں تھا، یہ ذاتی اپنے ذاتی مال میں سے تھا، ذاتی مال میں سے۔ تو بھائیو، اللہ نے بہت رزق دیا ہے اسلام آباد والوں کو، پاکستان والوں کو، کمی کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی 5 ارب ڈالر دے سکتا ہے، کراچی، اسلام آباد میں کوئی حوصلہ کرو، ایک آدمی 5 ارب ڈالر دے سکتا ہے۔ دل کی بات ہے، دل کی بات ہے کہ وہ دل کھولے صحیح۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت، وزن جو لگتا ہے وہ کیفیت پر لگتا ہے، مقدار پر نہیں لگتا، مقدار پر نہیں لگتا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے 500 من کھجور پیش کی تبوک کی لڑائی پہ، اور ایک صحابی آئے، انہوں نے 3 سیر پیش کی، ایک سا، ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عقیل، سعد بن عبادہ نے 5، قیس بن ثابت یا سعد بن عبادہ 500 من کھجور پیش کی۔ ابو عقیل آئے، غریب آدمی تھے، ساری رات کنواں چلایا، 6 سیر کھجور ملی، 3 سیر بیوی کو دی بچوں کے لیے، 3 سیر ایسے جھولی میں ڈال کے آ رہے ہیں۔ تو منافق ہنسنے لگے، رے بے وقوف، 3 سیر سے کیا ہو جائے گا، جا یہ بھی گھر دے کے آ، تیرے بچے کھائیں۔ تو ان کے رد میں قرآن تو الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات، اللہ نے ان پہ لعنت برسائی کہ جو میرے بندوں پر تان کرتے ہیں کہ تھوڑے صدقہ لے کر کیوں آئے ہو۔ یہ تو اللہ نے ان کی عزت افزائی کی، ابو عقیل کی۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا، آپ نے دیکھا گا، آگے آؤ، وہ کھجور آپ نے لی، لوگوں سے کہا یہ لو اور ساری کھجوروں کے اوپر پھیلا دو، ساری کھجوروں میں برکت آ جائے۔ تو بھائیو، بڑی مشکل گھڑی آئی ہے، اللہ کے نام پہ اب وہ نہ قانون نہ دیکھو کہ میرا فطرانہ اتنا ہے، میری زکوٰۃ اتنی ہے، آپ جتنا دے سکتے ہو لگا دو، لوٹا دو، دکھیوں کی دعا لے لو، دکھیوں کی دعا لے لو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک عورت کو دیکھا، مردار مرغی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھائی، بھاگ کے اندر چلی گئی، تو رک گئے، دستک دی دروازے پر، کون ہو آپ لوگ؟ انہوں نے تعارف میں ذرا ہچکچاہٹ ظاہر کی، انہوں نے اپنا تعارف کیا، عبداللہ بن مبارک سارے عالم کے مشہور ہستی تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم آل رسول ہیں، 3 دن سے فاقہ تھا، اب تو ہمارے لیے حرام بھی حلال تھا، تو یہ مردار مرغی نظر آئی، ہم نے اٹھا لی۔ تو آپ نے اپنے غلام سے کہا تیرے جیب میں کتنے ہیں؟ کہا یہ 3000، کہا اس ان کو دے دو، اور وہاں سے واپس ہو، آگے حج پہ نہیں گئے، واپس ہو۔ جب خراسان واپس آئے، جب حاجی خراسان سے واپس آئے، حضرت السلام علیکم، مینا میں ہم کٹھے تھے نا،
जी मीना में आप और मैं इकट्ठे तो बैठे थे। दूसरा मिला, अस्सलाम वालेकुम, हमने तवाफ आपके साथ इकट्ठा किया। तीसरा मिला, मैंने अरफात में वकूफ आपके साथ किया। इतने लोगों ने आकर कहा कि हमने तो आपको मदीने में देखा, मक्के में देखा, मीना में देखा, तवाफ में देखा। वो हैरान परेशान, मैं तो गया कोई नहीं, ये सारा चक्कर कहाँ से है? तो फिर ख्वाब में बताया गया कि तेरी अल्लाह के यहाँ ये सखावत कबूल हुई, तेरी तरफ से एक फरिश्ता भेज दिया गया जो तेरी शक्ल में ये मनासिक अदा करता रहा। और सुनो, ये आपके करीब अफगानिस्तान का शहर है हरात, यहाँ आ गया कहत। तो आले रसूल का एक खानदान था, उनके खामिद का इंतकाल हो गया, वो बच्चे यतीम, तो उन्होंने कहत की वजह से शहर छोड़ा, समरकंद पहुंची। एक मस्जिद में बच्चों को बिठाया, तो जो समरकंद का जो वाली था उसके पास पहुंची कि मैं आले रसूल हूं, मेरे साथ ये किस्सा हुआ है, मुझे पनाह भी चाहिए, खाना भी चाहिए। तो वो कहने लगा तुम कोई गवाह पेश करो कि तुम आले रसूल में से हो। कहा मैं तो परदेसी हूं, मेरा गवाह कहां से आए? तो कहने लगा इधर हर आदमी आले रसूल के दावे करता है, चली जा। वो उठ के बाहर निकली तो उसको किसी ने कहा वो जो मजूसी है ना, ये मजूसी आतिश परस्त, वो बड़ा सखी है, उसके पास जाओ। वो उनके पास चली गई, उसने उनका इकराम किया, फौरन अपने घर में लाया, खाना पानी मुयस्सर किया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि जन्नत में है और अल्लाह के नबी खड़े और एक बड़ा आलीशान महल है। तो वो कहता या रसूल अल्लाह ये महल किसका है? तो आपने कहा ये ईमान वाले का है। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी ईमान वाला हूं। तो आपने फरमाया अपने ईमान पे गवाह पेश कर। तो उसका रंग पीला पड़ गया। और आपने फरमाया मेरी बेटी तेरे पास आई और तू उससे गवाहियां मांगने लगा कि गवाह पेश कर। ऐसी डांट पड़ी उसको जो आंख खुली तो पसीना सी ले गया, सीधा उसके दरवाजे पर और ऐसे हाथ जोड़ के रोने लगा कि रात वाला खानदान मुझे वापस दे दे और मुंह मांगी दौलत ले ले। वो आगे रोने लगा, कहा ये सादत बजोर बाजू नेस्त, ये तो मेरे अल्लाह ने मुझे नेमत दी, मैं तुझे क्या दूं? तुझे खबर भी है, तुझे पता है रात जो तू ख्वाब देख रहा था और तुझे डांट पड़ रही थी, मुझे अता किया जा रहा था। मैं ईमान ला चुका हूं, मैं मुसलमान हो चुका हूं। वो महल तेरे नाम से कट के मेरे नाम लगा दिया गया, मैं ये घर तुझे क्यों दे दूं? आज बड़ी बेटियां नंगे सर बैठी हैं, आज बड़ी माएँ नंगे सर बैठी हैं। ईद ना मनाओ, खरीदारियां मत करो, इफ्तारियां मत करो, खजूर पानी पे गुजारा करो, जितना बचता है पहुंचा दो, लगा दो। तुम्हारा गलत जगह भी पहुंचाना तुम्हें अल्लाह सही जजा देगा। ईद ना मनाओ, खरीदारियां मत करो, इफ्तारियां मत करो, खजूर पानी पे गुजारा करो, जितना बचता है पहुंचा दो, लगा दो। तुम्हारा गलत जगह भी पहुंचाना तुम्हें अल्लाह सही जजा देगा। तुम तो अल्लाह को दे रहे हो, अल्लाह को दे रहे हो, अल्लाह की निस्बत से दे रहे हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए दर खोल देगा। मुझे मेरे रब की कसम, अगर सारे पाकिस्तान के मालदार लोग हमदर्दी महसूस करें तो हमें किसी के आगे भी हाथ फैलाने की जरूरत कोई नहीं है। लेकिन मुसीबत ये है ना कि अवाम और हुकूमत में एतमाद खत्म हो जाए। हुकूमत में बददियानत लोग हैं, अब वो कहते हैं कि हम दयानतदारी से करेंगे, एतमाद किसी को नहीं होता। इतने डसे गए हैं, इतना डसे गए हैं, इतना डसे गए हैं, क्या वो एतमाद नहीं? खुद करो, खुद पहुंचो। खुद नहीं पहुंच सकते, बहुत से लोग इनफिरादी तौर पर कर रहे हैं, जान खपा रहे हैं। हमारे कई बच्चे आए ऐसी खतरनाक वायरस लेकर आए कि अब मैं आंसू रोता हूं। तो बदन उसका इलाज भी हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? तो खुद करो, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये मुतंजन पुलाव पर उड़ाने का वक्त नहीं है, ये फुर्सत के दिन गए। अल्लाह के नाम पे लगाओ, जो देगा अल्लाह उसे वापस करेगा, लौटा के देगा। साइल आया, हजरत अली से सवाल किया, तो आपने हसन से कहा बेटा तेरी माँ के पास 6 दिरहम रखाए थे, उनमें से 2 ले आ। वो कहे अम्मा 2 दिरहम दे दो। उनके मुंह से निकला, कर घर की औरत को सारे काम देखने होते हैं। कहा वो तो तेरे अब्बा ने आटे के लिए रखवाए थे। तो उन्होंने कहा अब्बा, अम्मा कह रही वो तो आटे के लिए रखे थे। तो हजरत अली कहने लगे अच्छा, आले रसूल का यकीन भी पैसे पे आ गया। जो अम्मा से कहो आप सारे ही दे दे, पहले 2 मांगे थे, सारे लेकर के जावे मौज कर। 6 दिरहम उसको पकड़ा खाली। थोड़ी देर गुजरी, एक शख्स आया ऊंट हाथ में लिए हुए, कहने लगा जी मैंने ऊंट बेचना है। हजरत अली ने फरमाया उधार बेचो तो मैं भी ले लेता हूँ। कहा जी आप पे क्या शक हो सकता है, आप उधार ले लें। वो कहने लगा, आपने फरमाया कितने लोग हैं? कहने लगा 120 लूंगा दिरहम का। ठीक है इधर बांध दो। वहां बांध दिया, वो चला गया घर। तो कुछ देर के बाद एक शख्स आया, तो
وہ پوچھنے کا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا ہے۔ کہا جی بیچیں گے؟ کہنے کا ہاں، پر نقد بیچوں گا، ادھار نہیں۔ کہا ہاں جی نقد۔ کہا کیا لیں گے؟ کہا میں تو، وہ اس نے 140 بتائے تھے، کہا میں 200 لوں گا، 200۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ اس نے 200 درہم دیے، اونٹ کھول کے چلتا بنا، اس میں سے 140 نکال کے اس کے گھر بھجوائے اور 60 لے کر گھر میں آ گیا۔ فاطمہ 6 گئے 60 آ گئے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ کو 1 2 وہ 10 کر کے واپس کرے گا۔ امام شافعی کا دوست آیا، حضرت گھر میں عید ہے، کچھ نہیں کچھ مل جائے گا، اور اسے تھوڑی دیر پہلے امام صاحب کی بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں کچھ پیسے تو لاؤ ادھار۔ ایک دوست کے پاس گئے، کہا یار کل عید ہے، گھر میں کچھ نہیں کچھ ادھار تو دے دو۔ اس نے 300 درہم کی تھیلی دے دی، آ کے رکھی، دستک ہوئی، ایک دوسرا دوست آ گیا، جی کل عید ہے میرے گھر میں کچھ نہیں، وہ 300 اٹھا کے اس کو دے۔ رات کو وزیر کو خواب آیا، وزیر اعظم بنو عباس، الشافعیہ الشافعیہ، شافی کی خبر لو، شافی کی خبر لو۔ ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، یہاں تک کہ پریشان ہو گئے اور کہا یار شافی کو بلاؤ، مجھے سونے نہیں دے رہا۔ بھاگا ایک آدمی جو کہ دروازہ دستک دی، جی آپ کو وزیر اعظم بلا رہا ہے۔ رات کو بلانے کا مطلب تھا قتل، کیا کام آگے ہونے والا ہے؟ وہ کہا مجھے کوئی وصیت تو کرنے دو۔ کہا نہیں وہ خیر ہی خیر ہے، کوئی مسئلہ کوئی۔ وہ اب آ بھائی تو اللہ کے بندے مجھے سونے نہیں دے رہا۔ کہا جی میں نے کیا کیا؟ اگر تو ہر تھوڑی دیر کا مجھے خام میں آواز آتی ہے شافعیہ شافعیہ، ذرا کیا قصہ ہے؟ کہا جو 300 دینار دیے تھے تو اس کو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا بھائی لاؤ، ایک تھیلی، دوسری تھیلی، تیسری تھیلی، چوتھی تھیلی۔ جب وہ 300 3000 ہو گئے، کہا جاؤ ان کے گھر پہنچا کے آؤ۔ تو بھائیو بہت سخت گھڑی آئی ہے، فلاں مدد کرے گا، فلاں کوئی نہیں مدد کرے گا، کوئی نہیں مدد کرے گا۔ اپنے بازو پر بھروسہ کرو، 1 روپے ہے تو 1 روپیہ پہنچاؤ، 10 ہیں تو 10 پہنچاؤ، 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ پہنچاؤ۔ اللہ جب وزن کرے گا تمہاری قربانی پر کرے گا، نہ کہ مقدار پر کرے گا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ درود شریف پڑھو۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے پروردگار سے پوچھا کہ اے اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تیری ناراضگی ہے، تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے موسیٰ، جب حکومت نکموں کو ملنے لگے، بے عقلوں کو ملنے لگے، جو اہل نہیں ہے ان نااہلوں کو ملنے لگے، اور نمبر 2 جب بے وقت بارش ہونے لگے، اور نمبر 3 مال کنجوس اور بخیل لوگوں کو ملنے لگے، تو سمجھو کہ اللہ ناراض ہے۔ کیونکہ اللہ کی ناراضگی ہی ہے کہ حکومت نااہل اور نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے کہ بارش وقت سے بے وقت ہو رہی ہے، اور یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے کہ مال اور دولت بخیل اور کنجوس کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ جب مال بخیل کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس سے کسی کو نفع نہیں پہنچتا، بلکہ وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا وہ ایک آدمی تک محدود ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو مال سخی کے پاس ہوتا ہے، اور حکومت عقل مندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور بارش موسم سے ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ثبوت ہے، اور پہلے جو بات بتائی گئی وہ اللہ کی ناراضگی کا ثبوت ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ تو انتہائی کریم، انتہائی شفیق ہے، وہ جلدی معاف کر دیتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔ انہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک گنہگار بندہ جو 40 سال تک مسلسل اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے لگا، اور اتنی نافرمانی کیا کہ رب اس سے ناراض ہو بیٹھا، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے بارش رک گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی مگر پھر بھی بارش نہیں ہوئی۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک گنہگار آدمی ہے، جب تک وہ ہے تب تک بارش نہیں ہو سکتی، اس لیے اسے کہو وہ توبہ کرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام محلے کے لوگوں کو اور تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہا، اور جب اجتماعی دعا کرنا چاہا تو اس سے پہلے ایک اعلان کیا کہ اس مجمع میں ایک گنہگار شخص ہے جس کی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے بارش روک دیا ہے، اس لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ اس مجمع سے باہر نکل جائے، وہ یہاں سے چلا جائے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ اب وہ جو 40 سال کا گنہگار بندہ تھا وہ اندر ہی اندر رونے لگا، اس کا دل تڑپنے لگا اور سوچنے لگا، اور رب کی بارگاہ میں یہ فریاد کرنے لگا کہ اے دنیا کو بنانے والے خالق، اے میرے پروردگار، میں نے 40 سال تک گناہ کی ہے، آج تک میرا یہ راز فاش نہیں ہوا، آج تک مجھ کو کوئی نہیں جان پایا،
مگر اگر آج موسیٰ کے اعلان پر میں اس مجمع سے نکل جاؤں گا تو تمام لوگ میری طرف تھوکنے لگیں گے، تمام لوگوں کے دلوں میں میرے خلاف بدگمانی پیدا ہو جائے گی۔ اے پروردگار عالم، جس طرح آپ نے 40 سال تک میرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، اسی طرح آج بھی میرے گناہ پر پردہ ڈال دے اور آج بھی مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ خیال اس گنہگار کے دل میں پیدا ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور پھر اس گنہگار کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کر دی۔ یقیناً اللہ کی ذات بڑا غفور الرحیم ہے، اس کا دریائے کرم بڑا وسیع ہے، وہ اپنے بندوں سے بڑا قریب ہے۔ وہ گنہگار جو 40 سال تک معصیت کرتا رہا، 40 سال تک اللہ کو ناراض کرتا رہا، ایک مرتبہ دل سے یہ احساس کر لیا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے فوراً معاف کر دیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے پیارے بندو، اگر تم نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ جلدی معاف کر دیتا ہے۔ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے، تم سے خطائیں ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے سوال کی جھولی پھیلا دو، رب سے گناہوں سے توبہ مانگو، اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دے گا۔ وہ بڑا کرم ہے، اس کا دریائے کرم بڑا وسیع ہے، ایک جھٹکے میں وہ تم کو معاف کر دیتا ہے۔ اور خاص بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے رب سے طرف رجوع کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ہر وقت وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ راضی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا، اور جو کچھ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، ان کے خیالات سے بھی ہم واقف ہیں، انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں۔ اسی لیے اللہ کے قریب آنے کی ضرورت ہے، اللہ سے باتیں کہنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دل لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی گناہوں پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ، جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔